अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज मीरब ज़ीशान। नाजरीन, सियासत के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। वैसे माहौल सर्द है, लेकिन सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें माहौल हमेशा से गर्म ही रहता है। मैं देख रही थी कि अभी एक वीडियो सामने आई है, एक मुबैना वीडियो है जिसमें जमशेद दस्ती जो हैं वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं। अब देखना ये है कि इस वीडियो की तहकीकात जारी है, इसमें क्या हकीकत है और क्या गहराई है, और अगर ये बात सच है जो उन्होंने अपनी वीडियो में बताया तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए। दूसरी जानिब नाजरीन, नून लीग के अंदर कौन नकब लगाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसे हलके जो शुरू से ही एक शख्स के पास थे वो आज किसी और को दिए जा रहे हैं। इनके नाम वाज़ेह करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नासिर इकबाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि नून लीग में कौन है जो नकब लगा रहा है। शेख रुहेल के हवाले से बात की जाए या याद सादिक की, दोनों में से कौन है और ये क्या जंग हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की जो नकब है वो माजी के इंतखाबात में भी देखने में आती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मालियाती सियासत है, नज़रियाती सियासत नापैद हो गई है, और इस तरह के लोग जिनको अपना लगता है कि ये हल्के में मैं एक दफ़ा जीत गया था तो हल्का मेरा उसमें नेम प्लेट लग गई है, मेरी ये मलकियत हो गई है, और वो जब चूँकि हल्का तब्दील होते रहते हैं सियासत के अंदर, और बहुत सारे माजी में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन हर ज़ोर आवर जो जमात के अंदर ज़्यादा ज़ोर आवर होता है, क़यादत के ज़्यादा करीब होता है, वो अपनी मर्ज़ी का हल्का चूज़ करता है। लेकिन कारकर्दगी से नहीं, इसका कोई ये कारकर्दगी के अमल पर नहीं, असल में ये जोम है ना कि पार्टी का वोट बैंक होता है। हाँ, ये जो माजी में इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, यदि खंबे को भी अगर खड़ा करेंगे तो खंबे को वोट मिल जाएंगे, और ये मैं समझता हूँ कि अवामी शऊर की, अवाम के वोट की तौहीन है ये सोचना, ये समझना, ये कहना। तो अब ये बात है कि लाहौर के अंदर चूँकि ये जो हैं सरदार यार सादक, ये स्पीकर भी रहे हैं, हालांकि ये सीनियर हैं रोहिल असगर, अयाज सादक की निस्बत सियासत में और नून लीग में सीनियर हैं। बिल्कुल। सरदार अयाज सादक की जो सियासत में एंट्री है वो पीटीआई के प्लेटफार्म से है, और उसके बाद ये पीएमएलएन में जम करके आ गए, और ये जो धर्मपुरा वाला हल्का है इससे इलेक्ट होते रहे हैं। बिल्कुल। और शेख रोहिल असगर जिस हल्के को क्लेम करते हैं इससे वो ऑलरेडी मुंतब हो चुके हैं। ये बागवानपुरा वगैरह उनका आबाई हल्का कह सकते हैं, उनकी रहायश भी उसी हल्के में है। लेकिन अब वो चाह रहे हैं ना कि वो सेपरेटली आए इसके अंदर, तो क्या वो नवाज शरीफ के मुखालिफ खड़े होंगे? ये होता आया है माजी में भी, वही बना उसकी ना कि चूंकि नज़रियाती सियासत नहीं है। नज़रियाती सियासत तो ये होती है कि अगर आपको पार्टी की आदत ने नहीं अपना टिकट दिया तो आप कहीं और से जाके, बल्कि आप इंतजार करते हैं। पार्टी डिसिप्लिन तो ये कहता है कि अगर आपको पार्टी की आदत ने टिकट नहीं दिया तो आप खामोशी से इंतजार करें, पार्टी डिसिप्लिन को आप फॉलो करें और अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन चूंकि यहाँ पे मफादात की सियासत है, ज़िद की अना की सियासत है, और माजी में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि जिस शख्स को टिकट नहीं मिला और उसको ये ज़ोम है कि मैं इस हल्के में बड़ा मजबूत हूँ, मैं चूँकि इससे पहले यहाँ से कामयाब होता रहा हूँ, तो वो फिर खड़े होते हैं। इस तरह की बहुत सारी बगावतें या नकबजनी पार्टियों के अंदर होती रही है माजी में भी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन अभी देखा जाए तो पीएमएल और एमक्यूएम की जो सीट एडजस्टमेंट है वो भी हो चुकी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये कराची की हद तक हुई है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सियासी माइलेज मिलेगा पीएमएलएन को, बल्कि जो वाकफान हाल हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो मैं समझता हूँ उनका ये कहना है कि इससे जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ या जो उसका चेहरा है वो उस पर ज़रूर लगेगी, क्योंकि एमक्यूएम ने जो अपना एक ख़ास बनाया हुआ है स्टांस कराची के अंदर, माजी में पीटीआई ने भी उसके साथ इत्तेहाद किया और उसका उन्होंने खमियाजा भुगता। और एमक्यूएम एक ऐसी जमात है जो हर रूलिंग पार्टी के साथ इत्तेहादी रही है। ये गैर फितरी इत्तेहाद है, इससे कराची की हद तक एमक्यूएम को तो फ़ायदा हो सकता है, नून लीग को बहरहाल इसका फ़ायदा नहीं होगा। सही। नासिर साहब, अभी जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जलसे भी शुरू हो जाएंगे, और नून लीग के जलसे भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि शुरू हो रहे हैं। ये जलसे क्या वाकई में अवाम अपनी ख्वाहिश से जाना चाहेगी या अवाम को कोई लालच दिया जाएगा? ये जलसे कितने बड़े होंगे और क्या आपको इसका फ्यूचर क्या लग रहा है? नहीं, माजी की निस्बत अगर देखा जाए तो ये जलसों का जो ट्रेंड है बहुत तब्दील हुआ है। अब बुफे सिस्टम आ गया है। पहले एक बिरयानी की प्लेट पे लोग जलसे में आते थे, तो अब जो चॉइस है, जो कहना चाहिए कि मेन्यू लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये रिसेंटली आपने देखा होगा लाहौर के अंदर जलसा वाला खोखर बरादरान ने उसका एहतमाम किया था नवाज शरीफ की वापसी से पहले, तो उसमें पूरा एक बुफे सजाया गया था।
تو اب بہت زیادہ لالچ دیا جاتا ہے, بہت زیادہ ترغیبات دی جاتی ہیں کہ آپ جلسہ گاہ میں آئیں گے آپ کو یہ انعامات ملیں گے. اب تو یہ سارا کچھ ایک راز نہیں رہا. ٹرینڈ بن چکا ہے. اچھا کچھ تو پارٹیز ایسی ہوتی ہیں جو واقعی میں مطلب ایک ہاسپٹیلٹی رکھتی ہیں, مہمان نوازی کی مطلب ان کو شوق ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسی پارٹیز بھی ہوتی ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ ابھی ہم اتنا کھلا رہے ہیں تو کیا ہے بعد میں تو ہم ان سے لے بھی لیں گے. کیا اس سے بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, بہت سارے جو اس طرح کے لوگ جاتے ہیں نا, جو شرکا ہوتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ وہ سب کے مہمان ہوتے ہیں کہ سب کے ہاں دعوتیں اڑاتے ہیں لیکن ووٹ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. یہ سے خاص فائدہ نہیں ہوگا نون لیگ کو اگر اس طرح کے اجتماعات میں یہ لوگوں کو کسی لالچ دے کر, کسی بہت سارے وعدے کر کے, موٹر سائیکل دینے کا اعلان کر کے, اس طرح کی ترغیبات دے کر کے یہ جلسہ گاہ کامیابی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اصل فیصلہ ہونا ہے 8 فروری کو. وہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این نے اس پہ خاص کو کام کیا ہے یا خاص ان کو ایسی امیدیں وابستہ ہیں. ناظرین کہتے ہیں نا کہ وہ جب آپ بیٹھتے ہیں نا کسی جلسے میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کئی قسم کے لالچ ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جلسہ تو اٹینڈ کر لے, لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے تو فیصلہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے اور آپ کے جو ہے نا وہ تھم لگانے پر ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے, ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ سر پر ہیں اور یورپی یونین کی جانب سے بھی یہ پیغام آیا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ بھیجیں گے تاکہ وہ الیکشنز کو آبزرو کروا سکیں, اس کی آبزرویشن جو ہے وہ کر سکیں. تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا الیکشن واقعی فیئر الیکشنز ہوں گے؟ ماضی میں بھی جو یورپی یونین کے وفود آتے رہے ہیں اور انتخابات کے بعد انتخابات پر سوال اٹھتے رہے ہیں اور 35 پنکچروں کی بات بھی بڑی معروف ہے, اور ہر جماعت جو شکست خوردہ ہوتی ہے وہ دھاندلی کے الزامات لگاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ اپنی طرز کا, اپنی نوعیت کا ایسا واحد الیکشن ہے کہ جو انعقاد پذیر ہونے سے پہلے متنازع ہو گیا ہے. اور ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں جو ماضی میں ایسا تصور بھی نہیں تھا کہ آپ جبراً لوگوں کو نامینیشن پیپرز فائل نہ کرنے دیں, آپ لوگوں کو ہراساں کریں, ان کو ان کے چادر چارواری کا تقدس پامال کریں اور پیپر چھین لیں, وہاں سے بھاگ جائیں, یا آپ ان کے جو تجویز کنندہ یا تائید کنندہ ہے ان کو اٹھا لیں. تو بہرکیف یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ یہ اصل کون ہے سارے معاملے کے پیچھے, کیا سوچ کار فرما ہے, کیا پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, کیا نتائج سوچ کے رکھے گئے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک خاص حد تک ریگنگ کر سکتے ہیں, ایک خاص حد تک آپ اپنی کیلکولیشن کے مطابق معاملات کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جو ایک جمع غفیر یا کہہ لیں جمع غفیر کا کیا مطلب ہے, اس کو واضح اجتماعی جو اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے, جو ووٹ سے فیصلہ ہوتا ہے الیکشن ڈے پر, وہ آپ کے منصوبوں کو خاک پہ ملا سکتا ہے. کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں ایک عام آدمی کے اندر جو ری ایکشن ہے, جو اس کے اندر ایک ضد اور جنون کی کیفیت ہے, ایسی کیفیت ماضی میں نہیں تھی. اب لوگوں نے الیکشن کو, سیاست کو اپنی ضد اور جنون بنا لیا ہے. وہ جس بھی پارٹی کے ساتھ ہیں بڑے واضح ہیں. پہلے آپ جاتے تھے ایز اے کینڈیڈیٹ تو لوگ آپ کو طفل تسلی دیتے تھے, ہر آنے والے امیدوار کو یہی لالی پاپ دیتے تھے کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے. پہلے بات ہوتی تھی نالی کی, سولنگ کی, سیوریج کی, اپنے گلی محلے کے مسائل کی. اچھا پرسویشن بھی ہوتی تھی جی, کہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا ہم یہاں جائیں گے, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے تو ہم ان کا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں. لیکن آج کا ووٹر توڑنا بہت بڑی بات ہے. وہی نا, آج لوگ اپنے انفرادی مسائل سے بہت اوپر چلے گئے ہیں, اور جتنا سوشل میڈیا نے, آپ کے اپنے چینل نے اور ہمارے میڈیا نے لوگوں کو اتنا زیادہ باخبر کر دیا ہے, اتنا زیادہ وہ شعور بھی دے دیا ہے, اور وہ اب اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں. اب کوئی چیز ہڈن نہیں رہ سکتی کہ آپ اگر فرض کریں کرائسس میں جا کے بیٹھ جائیں لندن, اور جب حکومت کرنے کی باری آئے تو آپ پاکستان آ جائیں, تو لوگ اب اس بات کو مطلب ڈائجسٹ نہیں کرتے. لوگ اس بات پہ بات کرتے ہیں اور اس چیز کو بہت بڑا ایک اپنے لیے سیٹ بیک سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو مینڈیٹ کیوں دیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ آپ کرائسس کے موقع پر آپ لندن جا کے بیٹھ جائیں, لیکن وہ لوگ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں دراصل وہ بھی ان کے لیے اچھے نہیں ہیں. انہوں نے بھی ملک میں ایسی کچھ انتشار پھیلائے ہیں, ایسی چیزیں کی ہیں جو بالکل نامناسب ہیں. جی ایسے ہی ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور اصل بات یہ ہے کہ میں جو اخبارات میں ایسے سیاسی جو عناصر ہیں یا سیاسی کردار ہیں ان کے بیانات پڑھتا ہوں,
تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے ناکامیوں سے کچھ نہیں سیکھا. آج بھی ہم منتقم مزاج ہیں, آج بھی ہم انتقامی سیاست کی بات کرتے ہیں, حالانکہ ہماری ریاست جس کرائسس کا شکار ہے کئی دہائیوں سے, ہمیں سیاسی اصلاحات کی, انتظامی اصلاحات کی ضرورت ہے, نہ کہ انتقامی سیاست کی. انتقامی سیاست یہ اس ریاست کو بالکل راس نہیں آئی, نہ ماضی میں نہ آئندہ راس آئے گی. یہی جو چلن ہے, یہ ماضی میں جو تلخیاں تھیں, ماضی میں جو نفرت کی سیاست تھی, اسی کا شاخسانہ تھی. آپ, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بڑے وزرائے اعظم آئے ہیں, آئیں گے, لیکن پاکستان کو اگر آپ صحیح معنوں اگر میں عرض کروں تو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے, جو بہت بڑا ظرف والا ہو, جو بہت بڑے دل والا ہو, اس میں اندر وسعت قلبی ہو, جو واقعتاً قائد کہلوانے کے اور اس معیار پر پورا اترے, سب کو لے کے چلے, تنقید برداشت کرے, یعنی لیڈر ہو. لیڈر ہو. وزیر اعظم میں نے اس کیا نا, وزیر اعظم بڑے آئے ہیں, اور ایون یہ جو ہمارے کپتان تھے, میں نے لکھا کالم میں کہ قدرت نے ان کو موقع دیا تھا لیڈر بننے کا, لیکن وہ انہوں نے وزیر اعظم بننا پسند کیا. اور بات یہ ہوتی ہے جب آپ اقتدار پہ آتے ہیں تو پھر آپ حکومت کریں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بھی سیاست کرتے ہیں, حکومت نہیں کرتے ہیں. بس جب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہ عہدہ ملتا ہے, جب آپ پہ ذمہ داری پڑتی ہے, دراصل اس وقت ہی واضح ہوتا ہے کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں. بڑی بڑی باتیں سبھی کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں اس چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی جو میں نے شروع میں کیا تھا, کہ جمشید دستی کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے جو خاصی دل برداشتہ ہے. ہمارے ویورز کو بھی انتظار ہوگا کہ اس ویڈیو میں کیا ہے, تحقیق کی گئی ہے یا نہیں, ابھی تک اس کا کیا سٹیٹس ہے. میرا بھی ابھی ویڈیو کل ہی منظر عام پر آئی ہے. بالکل. اور یہ مبینہ طور پر چونکہ خود اس میں جمشید دستی بظاہر اپنی جو اپنے ساتھ اپنے گھر پہ پیش آنے والا واقعہ بیان کر رہے ہیں, اور اس میں وہ لٹرلی رو رہے ہیں اور بڑے کرب میں ہیں, اور لیکن جس قسم کے انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں وہ آپ ان کو فوری رد نہیں کر سکتے. بالکل. ایز اے ریاست, میں ریاست سے عرض کروں گا کہ اس پہ فوری فوکس کیا جائے, اس کو ایڈریس کیا جائے, اس پر ایک اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائیں, جو سچ ہے وہ سچ سامنے آئے, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ کے طور پہ سامنے آئے. چونکہ اس طرح کے واقعات ہیں, لوگوں کے دلوں پر بڑے گہرے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. چونکہ انہوں نے جن ہمارے اداروں کے حوالے سے بات کی ہے, وہ ادارے بڑے معتبر ہیں, اور ہم ان کے حوالے سے کوئی ایسی جو میں سمجھتا ہوں کہ بلیم گیم ہے یا ناپائیدار بات ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس پہ ادارے بھی اپنی پوزیشن واضح کریں. یہ ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ خاموش رہا جائے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ادارے ایسی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہو سکتے. ان کے اہداف بہت بڑے ہیں, لیکن بہرحال یہ چونکہ ایک سیاستدان ہے, جنوبی پنجاب کے بڑے معتبر اور وہاں پہ ہر دل عزیز سیاستدان ہیں, کم و بیش 4 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں, اور ان کی اپنی جماعت بھی تھی, آزاد حیثیت میں بھی الیکٹ ہوئے ہیں, یعنی کہ اپنے حلقے میں مقبول ہیں. تو مبینہ طور پر یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے کوئی جماعت جوائن کی ہے. جماعت جوائن کرنا کوئی جرم نہیں ہے, آپ کا ذاتی اختیار ہے, آپ کی ذاتی رائے ہے. آپ اپنی جو سیاسی پسند ناپسند آپ کی تبدیل ہوتی رہتی ہے. جس دنیا میں آپ مذہب بدل سکتے ہیں اور لوگ مذہب تبدیل کرتے ہیں, بالکل, تو جماعت تبدیل کرنا کوئی, میں اس کو معیوب نہیں سمجھتا. تو بات یہ ہے کہ ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کے مطابق کوئی جماعت جوائن کرے یا جماعت چھوڑ دے. اس کو سپیس دی جائے ریاست کے اندر, سیاست کے اندر. آپ اس طرح کا ماحول نہ بنایا جائے کہ لوگ سیاست سے طائب ہو جائیں. پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو سیاست ہے وہ جو ماضی کی میں نے عرض کیا کہ نظریاتی سیاست کا دور تھا, تب ہماری ریاست بڑا پھل پھول رہی تھی, چونکہ ہم ایک نظریاتی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں. تو نظریاتی سیاست کا یہ جو وجود ہے ہماری ریاست کا, وہ نظریاتی سیاست کی مرہون محنت ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر سیاست کو گالی بنا دیں گے, سیاست کو شجر ممنوع بنا دیں گے, تو پھر ریاست سیکریفائز کرے گی. آپ لوگوں کو موقع دیں, وہ اپنا, میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے پروگرام کے مطابق لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. آپ جو بھی آپ کا ایک کردار ہے ایز اے ریاست, وہ آپ اپنے کردار کو پلے کریں. جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں
ان کو آپ ایکسپوز کریں لیکن فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں. بالکل فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں. ناصر صاحب کی ایک یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے. ظاہر ہے کالم لکھتے ہیں اور سینئر کالم نگار ہیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ ناصر صاحب. لیکن میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی حال ہی میں یہ بھی سننے کو ملا تھا کہ عثمان ڈار کے گھر میں جو ہوا وہ بہت غلط ہے, قابل مذمت ہے. لیکن اب جب جمشید دستی کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے مبینہ ہے, اس کے اوپر تحقیق کی جانی چاہیے اور ابھی ہی اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے, کیونکہ بعد میں کچھ عرصے بعد, کچھ مہینوں بعد جب اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ موقع پر ہی جو ہے وہ میرے خیال سے آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے ناصر صاحب کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.